बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, आज पाकिस्तान की जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी हिस्ट्री का तारीखी और तारीख दिन है। आज पाकिस्तान का मुत्तफ़क़ा आइन, जिसे 1973 का आइन भी कहते हैं, जिसे उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने मुल्क की अपोजिशन जमातों की इजाफी मदद से तैयार किया था और उसे 10 अप्रैल को 5वीं पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया और 14 अगस्त 1973 को इसकी तौसीक की गई। ये आइन पाकिस्तान की तारीख की एक मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ था। ये दस्तावेज़ पाकिस्तान के कानून, सियासी सकाफ़त और निज़ाम की रहनुमाई करता था। ये रियासत का खाका, आबादी के बुनियादी हुकूक, रियासत के कवानीन और अहकामात और इदारों और मुसल्लह अफ़वाज के ढांचों और क़याम को बयान करता था। इस मुक़द्दस दस्तावेज़ को, जो रियासत और अवाम के दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत रखता था, आज जमहूरी जमातें कहलाने वालों के हाथों 51 बरस की उम्र में कत्ल कर दिया गया। आज इस आइन को उसी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हाथों से दफन कर दिया। कांधा देने वालों में वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, NQM और ANP भी शामिल थी। अफसोस, इन 78 सालों में हमारे मुल्क में कोई भी आईनी तरमीम अवाम के मफाद में कभी होती नजर नहीं आई। हमेशा हुक्मरान अशराफिया ने अपने ज़ाती मफादात की खातिर इस आइन को तोड़ा और मरोड़ा है। अवाम 78 सालों से इस इंतज़ार में है कि शायद गुजरते वक्तों में अवाम की बढ़ती मुश्किलात और परेशानियों, महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत की बेहतरी, तालीम और सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए भी कोई आईनी तरमीम की जाए, लेकिन अफसोस ये ख्वाब आज तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ जब ये आईनी तरमीम सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई तो वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तावर ने इस तरमीम के नुकात पेश किए और उसकी अफादियत और अहमियत पर इंतहाई खूबसूरत अंदाज में रोशनी डाली। साथ ही ऐवान को इस पर राज़ी करने के लिए इसकी फजीलतें भी बयान की। एक जानिब हुकूमती वज़रा इस तरमीमी मुसव्वदे को मुक़द्दस दस्तावेज़ करार देने की कोशिश करते रहे, तो दूसरी जानिब सेनेट फ्लोर पर अपोजिशन अरकान ने इस तरमीम को आइन से मुतसादिम और जमहूरी बुनियादों पर हमला करार दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ये बदबख्त टोला जो बगैर इलेक्शन जीते पाकिस्तान पर काबिज है, ये पाकिस्तान को डबोने जा रहा है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम आखिर तक पाकिस्तान का दिफा करेंगे। PTI से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए आपको कंसेंसस चाहिए। आईनी तरमीम सिर्फ वो पार्लियामेंट कर सकती है जो बाकायदा इलेक्शन से आई हो। अगर आपने इलेक्शन चुरा कर और फिर मखसूस नशिस्तें लेकर अक्सरियत लेनी है तो ये किसी को कबूल नहीं। नामजद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इस आईनी तरमीम के खिलाफ गुफ्तगू शुरू की तो हुकूमती अरकान अंगुश्त बदंदान नजर आए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ऐसी गुफ्तगू की कि ऐवान के दरो दीवार हिलते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम ये आइन के साथ क्या करने जा रहे हैं, हमें बतौर अपोजिशन उस वक्त एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, ये सब कुछ अवाम और नुमाइंदों से छुप कर क्यों किया गया। ऐसे तर्ज अमल से शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। जो लोग ये सब करवा रहे हैं, नुकसान उन्हीं का होगा। जब आइन मुतनाज़ा हो जाए, अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाए तो मुल्क बुहरानों में डूब जाता है। इस तरह रातों रात चोरों की तरह तरमीम लाना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। कानून के सामने हर वो फर्द जवाबदेह है जो कुछ भी हुक्मरान बैरून मुल्क जाकर तय कर रहे हैं, उन्हें पार्लियामेंट में बहस के जरिए मंजूर करवाना चाहिए, वरना तमाम इदारे अपनी साख खो बैठेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मजीद कहा कि आइन की रूह से हाकिमियत आला सिर्फ अल्लाह की है। क्या खुदा के कानून में किसी मुजरिम को इस्तिस्ना हासिल है? हमें आईनी तरमीम के जरिए नमरूद और फिरौन नहीं बनाने चाहिए। हम जिसको पावर देते हैं उसे इंसान भी होना चाहिए। अपोजिशन रहनुमा सीनियर सियासतदान साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सब कूद पड़े हैं। सदर को जिंदगी भर के लिए इस्तिस्ना कमाल है। आइन तो रियासत और फर्द के माबैन मुआहदे का नाम है, यहाँ तो रियासत को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया। नाजरीन, दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज कौमी असम्बली में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई
اور سینٹ میں نامزد اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کی۔ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، چیف ویپ ملک عامر ڈوگر، بیرسٹر علی ظفر، لطیف کھوسہ سمیت دیگر اراکین پارلیمان نے شرکت کی۔ اجلاس میں بیرسٹر علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ نے اراکین کو 27ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے پر بریفنگ دی۔ ارکان نے ترمیم کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی غور کیا اور اس پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا۔ سینئر رہنما لطیف کھوسہ نے آئینی عدالت کے مجوزہ قیام پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور عدلیہ کی آزادی کے منافی ہیں۔ اجلاس کے شرکاء نے متفقہ طور پر اس موقف کا اظہار کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین پاکستان، سپریم کورٹ، جمہوریت اور دیگر آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ارکان پارلیمان نے عزم کیا کہ وہ آئین کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی اور جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے پارلیمان کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج جاری رکھیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ مشترکہ اپوزیشن اجلاس میں اس مجوزہ ترمیم کے خلاف پارلیمانی اور عوامی سطح پر مزاحمتی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا گیا تو اپوزیشن اراکین نے اجلاس کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ پی ٹی آئی اور مجلس وحدت مسلمین نے ترمیمی بل کو مسترد کر دیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ آج جمعیت علماء اسلام نے اس ترمیم کی حمایت میں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہمیں ہر چیز پر اعتراض ہے، حکومت پر اعتبار بھی نہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم سے 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا گیا ہے۔ حکومت نے ہمیں ترمیم پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کی طرح آج 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت بھی 2 اپوزیشن اراکین کو حکومت توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر سیف اللہ ابڑو اور جمعیت علماء اسلام کے رکن سینیٹر احمد خان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیے۔ بعد ازاں دونوں سینیٹرز کو اپنی اپنی جماعتوں میں اور عوامی سطح پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ سینیٹر احمد خان ووٹ ڈالنے کے بعد صحافیوں سے جان بچا کر ایوان سے باہر نکلے تو پارکنگ کا راستہ بھول گئے۔ صحافی مائک اور کیمرے لیے پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے بھاگتے نظر آئے۔ سیف اللہ ابرو نے کہا کہ میری مجبوری تھی، اس لیے ووٹ ڈال دیا۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ منظوری کے لیے آج جب سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا گیا تو اپوزیشن کے ممبران نے اپنے پلان کے مطابق اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سخت نعرے بازی بھی دیکھنے میں آئی۔ اپوزیشن اراکین نے چیئرمین سینٹ کی ڈیسک کے سامنے احتجاج بھی کیا۔ آئینی مسودے پر ووٹنگ کے بعد جب وزیر قانون اعظم نذیر تاور نے بل کا مسودہ پڑھنا شروع کیا تو اپوزیشن اراکین کے فلک شگاف نعروں سے ایوان گونج اٹھا۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے ترمیمی بل کی کاپیاں پھاڑ کر وزیر قانون کے سامنے ہوا میں اڑا دیں۔ معاملہ اس قدر سنگین ہوتا نظر آیا کہ سیکیورٹی اہلکاروں کو بیچ میں آنا پڑا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ آج اس آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے کے پیچھے ایک اور حیران کن واقعہ بھی رونما ہوا۔ وہ یہ کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر عرفان صدیقی کی آج صبح خالق حقیقی سے جا ملے۔ ذرائع کے مطابق ان کے انتقال کی خبر کو شام تک میڈیا سے چھپایا گیا۔ حکومت کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے انتقال کی خبر منظر عام پر آ جانے کے سبب کہیں سینٹ کا اجلاس ملتوی نہ کرنا پڑ جائے اور 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا منصوبہ ادھورا نہ رہ جائے۔ اس ترمیم کی منظوری کے بعد حکومت اور اس کے اتحادی اس ترمیم کی حمایت اور اپوزیشن کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے نظر آئے۔ دوسری جانب اپوزیشن اراکین نے اس آئینی ترمیم کے خلاف کھل کر باتیں کی ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپیل کرتے ہیں سوسائٹی کے تمام طبقات سے، تمام ججز، جرنیلوں، صحافیوں اور عوام جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، وہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، اور تو ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ ترمیم ہمارے ملک کی بنیادوں پر حملہ ہے۔ جو بھی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے، اس آئین کو بچائیں گے۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اپوزیشن رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کون کہہ سکتا یہ پاکستان کا متفقہ آئین ہے۔ یہ آئین اب متنازع ہو چکا ہے۔ اس آئین سے عوام کا اعتماد اب ختم ہو چکا ہے۔ عوام دیکھ لے، اس آئینی ترمیم کے ذریعے پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کو خدا بنا دیا، کیونکہ صرف خدا کی ذات اقدس احتساب اور سوال و جواب سے مبرہ اور مستثنیٰ ہے۔ انہوں نے بندوں کو خدا بنا دیا ہے، انہوں نے بت تراشے ہیں اور عوام سے کہا ہے کہ تم ان کے آگے جھکو اور ان کے غلام بن کر رہنا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے مزید کہا کہ
اس ترمیم پر پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان کی دیگر اتحادی جماعتوں کے لوگ اندر سے شرمندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا۔ علامہ راجہ ناصر نے کہا کہ ہم اس طرح کی کسی بھی غیر قانونی قانون سازی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم اس ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ عمران خان پاکستان کے عوام کے دلوں میں زندہ ہے، اس کی وجہ سے آج پاکستان میں سیاست زندہ ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے آج پاکستان میں سیاست زندہ ہے، واللہ انہوں نے تو سیاست کو دفن کر دیا۔ اس وقت پاکستان کے عوام کے لیے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، نہ ہی اب عدلیہ سے، پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، الیکشن کمیشن سے یا کسی اور ادارے سے بہتری کی کوئی امید باقی نہیں بچی۔ ہم اس غیر آئینی اقدام کے خلاف میدان میں نکلیں گے۔ اب عوام کو چاہیے کہ ظلم کے خلاف کمر بستہ ہوں، بت شکنی کے لیے میدان میں نکل آئیں۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سابق رہنما حفیظ اللہ نیازی نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ فرعون نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہے، اس کا بندوبست کر دو تو ساری زندگی زندہ رہو گے۔ اس نے سارے بچے مار دیے، تو کیا فرعون بچ گیا تھا؟ جس بچے کو مارنا تھا اس کے گھر میں ہی پلتا رہا۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ اسی کو بہت سمجھیں۔ دوسری جانب حکومت کے اتحادی آزاد سینیٹر فیصل وابدہ نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے، ہم جمہوری روایات پوری کرنے آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم کی حمایت میں کہا کہ پیپلز پارٹی بھٹو کے آئین کی محافظ ہے۔ عوام کو بتا دیں، ہمارے آئین میں ایک کمزوری اور ایک کمی تھی، شکر الحمدللہ پیپلز پارٹی نے اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ اب نہیں معلوم بلاول صاحب کا اشارہ کس کمزوری اور کمی کی جانب تھا۔ اس ترمیم کے دو بنیادی اور اہم اہداف سامنے آئے ہیں، ایک فیلڈ مارشل صاحب کے اختیارات میں اضافہ، دوسرا بلاول بھٹو کے والد صاحب یعنی صدر مملکت آصف علی زرداری کو تاحیات کسی بھی سزا سے استثناء۔ بی این پی کے سربراہ اختر مینگل نے آئینی ترمیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نام نہاد جمہوریوں نے ایک شخص کے خوف میں کیا کچھ کر ڈالا، صرف ایک شخص کی سیاست ختم کرنے کے لیے پوری سیاست اور جدوجہد راکھ بنا دی۔ اس وقت عدلیہ اور آئین کا ہونا ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ سب مل کر اس پاکستان کے آئین پر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اس کی آئینی حیثیت کا تعین کیے بغیر ترمیم کیسے ہو سکتی ہے؟ آئینی عدالت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ جیسے بڑے ممالک میں بھی صرف ایک سپریم کورٹ ہے۔ نئی عدالت بنانے کے بجائے پرانے سپریم کورٹ کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ ناظرین، اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف پاکستان کی ایک مضبوط اور توانا مذہبی آواز یعنی مفتی تقی عثمانی نے بھی کھل کر اس کے خلاف اپنا بیان جاری کیا۔ مفتی تقی عثمانی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہیں۔ ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا تھا۔ اب تاحیات کسی کو تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے، جو ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائیں۔ پارلیمنٹ کے اراکین سے دردمندانہ درخواست ہے کہ وہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں۔ ناظرین، یہ 27ویں آئینی ترمیم جیسے تیسے آج سینٹ سے منظور تو ہو چکی ہے۔ اس آئینی ترمیم کی منظوری کے ساتھ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا دوبارہ اکٹھا ہونا، متحرک ہونا اور ان کے اندر ایک نئی روح کا پیدا ہونا ہے۔ گزشتہ شب جب اس آئینی ترمیم کے مسودے کو سامنے لایا گیا تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور وائس چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے عوام سے اپیل کی کہ اس غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدام کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں پاکستانی صدائے حق بلند کرے۔ دونوں قائدین نے عوام سے یہ گزارش کی کہ سب ٹھیک 8:30 بجے اپنے اپنے گھروں میں، گاڑیوں میں، جہازوں میں، بسوں میں، وہ جس جگہ بھی موجود ہوں، اس صدا کو بلند کریں، اس دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اور پھر دیکھا گیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز جنگل کے آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے لوگوں نے اپنے ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے۔ ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ہر جگہ ایک ہی صدا تھی۔ ناظرین، اس پرامن احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا، عوام کو اس آئینی ترمیم کے نقصانات کا بھی احساس ہو چکا ہے۔ عوام کو اس بات کی خبر ہو چکی ہے کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے ان کے بنیادی انسانی اور شہری حقوق پر کس طرح شب خون مارا گیا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل مشن نور کے نام سے پورے پاکستان اور دنیا بھر کے اندر پاکستانیوں کو بیک وقت اذانیں دینے کی بھی کال دی گئی تھی۔ وہ مہم بھی انتہائی کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی، یہ ایک پلان تھا جو اپوزیشن کی جانب سے کل عوام کے سامنے رکھا گیا۔ بعض باخبر ذرائع کے مطابق اب اپوزیشن نے اس آئینی ترمیم کے بعد اپنی احتجاجی حکمت عملی کو مزید تیز اور مؤثر کرنے کے لیے اقدامات پر غور شروع کر دیا ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ اب اس وقت اپوزیشن نے پلان کیا ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کا راستہ سڑکوں پر آ کر روکے گی۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ اپوزیشن الائنس یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 14 نومبر کو حیدرآباد جبکہ 30 نومبر کو کراچی میں عوامی اجتماعات کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ 7 نومبر کو کوئٹہ میں ایک عوامی اجتماع منعقد ہونا تھا جسے حکومت نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کی یہ احتجاجی تحریک عوام کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیا کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان کے تمام عوام تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال پر سڑکوں پر آنے پر آمادہ اور تیار نظر آئیں گے؟ چونکہ ماضی کے اندر جس طرح سے عوام سڑکوں پر نکلے، ان کے خلاف حکومت نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، انسانی جانوں کا نقصان ہوا، کیا اب عوام اپوزیشن قائدین کی آواز پر لبیک کہہ کر دوبارہ کمر بستہ ہو کر میدان میں نکلیں گے؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔ آخری اطلاعات آنے تک وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے تصدیق کر دی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، لیکن یہ ترمیم تعلیم، آبادی اور بلدیاتی اداروں کے بارے میں ہوگی۔ بعض صحافتی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جلد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے گلے پڑنے والی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج تک کی پاکستان کی اہم سیاسی ڈیولپمنٹس جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔